اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکریٹری آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام ڈاکٹر سیل راجپوت بھائی, مس فاطمہ ممبر آئی ٹی, ممبر لا عثمان, اور تمام ٹیم یہاں پہ موجود ہے. ایز یوزول تھوڑی سی بات جو میرے ڈپارٹمنٹ نے لکھ کے دی اس پہ کر لیتا ہوں, پھر وہ دل کی بات بھی کروں گا. لیڈیز اینڈ جینٹل مین, السلام علیکم and a good afternoon. In fact, it's a great pleasure for me to be part of this event. This emerging information and knowledge age and the accompanying technology revolution are giving a new economic and social order, characterized by the development and utilization of the information and communication technology. New technology are offering developing countries like Pakistan the invaluable opportunity to leapfrog traditional stages of industrialization and transform their agriculture-dominant economies into a service sector-driven, high-value-added information and knowledge-based economy that can successfully complete in the global village. The transformation has the potential to create quality jobs, generate and redistribute wealth, facilitate competition, and speed up economic development and prosperity. Considering the importance of the information and communication technology, the government of Pakistan formulated Digital Pakistan policy, and that was the policy given by the Prime Minister Imran Khan for the Digital Pakistan, and the Minister of IT is there to follow that, and we are doing our best to implement that. A vital component of the well-developed e-governance digital ecosystem is the availability of the state-of-the-art digital infrastructure. A well-positioned digital infrastructure is the one that provides efficiency, reliability, security, and availability to the government services. All of these advantages are offered by the cloud computing. The government of Pakistan realizes the importance of the cloud computing in the public sector and formulated a Pakistan Cloud First policy. This policy was approved by the Federal Cabinet in the month of February 2022. The adoption of the cloud computing in the public sector will open a new chapter of rapid digital transformation of Pakistan. Pakistan First Cloud policy is an important element of the achievement of objective outlined in the Digital Pakistan policy. It constitutes an integral part to support the government of Pakistan efforts to promote mass adoption of the emerging digital technology, accelerate digital transformation and development of innovative applications. This will enable cross-border socio-economic development and transformation of economic activities across Pakistan. Through this policy, the Ministry of IT and Telecom aim to promote e-governance in order to make Pakistan the front runner in good governance through IT enablement at all levels. This will contribute toward reduction of the burden of the import bill of Pakistan by discouraging investment in organization-specific data center and public sector organization. تھوڑی سی بات کلاؤڈ پالیسی کے بھی حوالے سے. The first step toward the accelerated adoption of the cloud computing is the establishment of the cloud office in the Ministry of IT and Telecom. This office will act as a flag bearer for the cloud adoption in Pakistan and will define the criteria for the accreditation of the cloud services provider according to domestic and international standard. The office will also support provinces, کیونکہ جیسا میرا خیال بتایا کہ 18th amendment کے بعد devolve ہو گیا ہے. This office will also support the provinces in their cloud adoption effort to bring uniformity in cloud adoption across Pakistan. I take this an opportunity to announce that the Ministry of IT has established an interim cloud office to ensure immediate implementation of the Pakistan First Cloud policy. Member IT جنید امام, جنہیں غالباً جنید خان کے نام سے بھی تم نے پکارا تھا,
who is also the architect of this cloud policy. ان کی پوری ٹیم نے اس پہ کام کیا تھا, آرکیٹیکٹ کیا تھا, پہ کلاؤڈ پالیسی بڑے مشکل سے لے کر آئے تھے. ول بی دا ڈی جی آف دی کلاؤڈ آفیسز فار دا انٹرم پیریڈ. اس کی محنت ہے, اس کو ملنا چاہیے. In the end, I would like to thank you very much to the Huawei, the Abacus team. اور میں سمجھتا ہوں کہ yes, Huawei and the Ministry of IT had a good coordination since long, many years. Huawei کے ساتھ کوارڈینیشن میرا خیال ہے اور کوآپریشن منسٹری آف آئی ٹی کا جاری وہ ساری رہے گا. تھوڑی سی بات میرا خیال ہے کہ اب دل کی بھی کر لیتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ جنید امام پوری ٹیم نے کنٹریبیوٹ کیا اس فرسٹ کلاؤڈ پالیسی کو بنانے میں, منسٹری آف آئی ٹی نے بھی جمہوری طریقہ کار اپنایا. ہم نے جو بھی پالیسی بنائی آپس میں ڈسکس کرنے کے بعد اسے ہم نے ویب سائٹ پہ بھی ڈالا تاکہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے, کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہے, بالکل دے. پھر ہمارے پاس وہ تمام پوائنٹ آف ویو بھی آئے. ہم نے ان تمام چیزوں کو پھر اس میں کنٹریبیوٹ بھی کیا جہاں جہاں ممکن ہو سکتا تھا, ہم نے اسے اس کے ساتھ شامل کیا. اور اس کے بعد الحمدللہ ان دی منتھ آف فیبرری پہلے ای سی سی سے اپروو ہوا اور پھر کیبنٹ میں بھی گئی. جب بھی کیبنٹ میں کوئی چیز جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں مسائل بھی جنم لیتی ہے. ڈاکٹر سہیل راجپوت از دا سیکریٹری آف دی آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام. بنیادی طور پہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تمام فائل کی تیاری کرنا اور پھر کیبنٹ میں لے کے جانا. ہماری جو چیزیں جاتی ہیں تو ہمارے کچھ کیبنٹ ممبر ہاکس بھی ہیں, ان میں لازمی طور پہ سوالات اور سوالات کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ مائنس پوائنٹ بھی ضرور شامل کراتے ہیں. بٹ چونکہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں تو ہم اپنی پوری جسے کہتے ہیں ایگریسو اور ڈیفینسو لائن تیار کر کے جاتے ہیں. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ پہلے میرے ساتھ شعیب صدیقی صاحب تھے اور اب سہیل راجپوت ہے, the most talented guy. ہم اپنی تمام تیاری کے ساتھ جاتے ہیں اور الحمدللہ جو پالیسی جہاں ہارا اس سے واقف ہوں گی کہ آپ کی گہری نظر رہی ہے کہ ہم جو پالیسی کیبنٹ میں لے کر گئے بالآخر ہم نے اسے اپروو ضرور کرایا ہے. اسی طریقے سے فرسٹ کلاؤڈ پالیسی بھی اپروو ہوئی کیبنٹ سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً بڑی امپورٹنٹ بات تھی. اس میں دو چیزیں میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہماری کیا خواہش ہوگی کہ وفاقی حکومت کی جو جتنی منسٹری ہے, آٹونومس باڈی ہے, سیمی آٹونومس باڈی ہے, ان تمام محکمے کے جو ڈاٹا سینٹر ان کو مرحلہ وار کلاؤڈ پر منتقل کرنا ڈیفینیٹلی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. اور اس بات کو میک شیور کریں گے کہ دیٹ آل آر سیف اینڈ سیکیور. جس طرح میں نے کہا کہ کلاؤڈ آفس جنید امام صاحب دیکھیں گے, اسی طریقے سے کلاؤڈ بورڈ جو بنایا جا رہا ہے اس کو سیکریٹری آئی ٹی صاحب لیڈ کریں گے, تمام چیف سیکریٹری یا پھر ان کے نمائندے. اسی طریقے سے ہم نے کہا ہے کہ 2 آئی ٹی ایکسپرٹ کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا. اس کی کرائٹیریا تیار ہے, ان کے ساتھ جو ٹیم ہے میرا خیال ہے آپ ہی لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی اس میں لازمی طور پر شامل بھی ہوگا. میں ایڈوانٹیج کیا ہے اس کا؟ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان میں جو کلاؤڈ کمپنی کام کر رہی ہیں, جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہیں, یقیناً وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. اور ہماری جو ایز این ایگل آئی ہم اس پہ نظر رکھیں گے کہ سیفٹی سیکورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو. تو یس, ہم اس پہ بالکل کام کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں پچھلے 2 سال کے معاملات کو تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ساری پالیسی پاس ہوئی ہیں. آئی ٹی سے بھی, ٹیلی کام کی بھی اگر معاملات کو دیکھیں تو سنس 90s رائٹ آف وے پینڈنگ میں چلا آ رہا تھا. اگین اٹ واز دا منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام, جس ہم نے پچھلے سال رائٹ آف وے کی پالیسی کیبنٹ سے پاس کرائی ہے. بڑا مشکل ترین مرحلہ تھا کہ اس میں ایک نہیں کئی ڈپارٹمنٹ, کئی وزارت انوالو تھی. یعنی منسٹری آف ریلوے بھی اس میں انوالو تھا, منسٹری آف کمیونیکیشن بھی انوالو تھا, منسٹری آف ڈیفینس بھائی لوگ بھی انوالو تھے کیونکہ ڈی ایچ اے ان کے پاس ہوتا ہے, کنٹونمنٹ بورڈ ان کے پاس ہوتا ہے, پھر تمام پروونشل گورنمنٹ کو شامل کرنا. الٹیمیٹلی آفٹر ہیونگ اے گریٹ ایفرٹ رائٹ آف وے جسے کہتے ہیں کہ پالیسی منسٹری آف آئی ٹی نے پچھلے سال سے پاس کرایا. سوشل میڈیا رول بہت ہی میرا خیال ہے کہ جہاں نارا کو میں روز دیکھتا ہوں کم از کم 2-3 ٹویٹ ان کی لازم ہوتی ہے, اور میں فالو بھی کرتا ہوں ان کو.
سوشل میڈیا رولز جب ہم نے پچھلے سال پاس کرایا تو انفارچونیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہو گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں واپس بھیجا کہ آپ اس کے اوپر کچھ ترمیم کریں. اگین ہم براڈ مائنڈ قسم کے لوگ ہیں. ہمارے کیا خواہش تھی کہ ایسی چیز ہو جس سے تمام لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں ان کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھا جائے, جو پولیٹیکل طریقہ کار ہے. اسی دوران آپ سب نے دیکھا ٹک ٹاک کو بین کر دیا گیا, پب جی کو بین کیا گیا, اور آج سے 5-6 سال پہلے غالباً میرا خیال ہے فیس بک بھی بند رہا ہے کئی سالوں تک. منسٹر آف آئی ٹی نے بالکل ایک کلیئر اسٹینڈ لیا. ہم نے بالکل ویژن تھا کہ ہمارا کیا اسٹینڈ تھا کہ کسی بھی ترقیاتی کاموں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. ہمارا کیا اسٹینڈ رہا, ہم نے میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اپنی چیزیں جمع کی اور بالآخر سوشل میڈیا رول پاس ہو گیا. اور اس کے اوپر ایڈوانٹیج کیا تھا کہ تمام جو انٹرنیشنل کمپنیاں بھی تھیں, نیشنل کمپنی بھی تھی, تو وہ تقریباً آن بورڈ ہو گئی ہیں. اب اس کے اوپر کوئی شور شرابہ نہیں ہے. تو دیٹس اے گڈ تھنگ. میرا خیال ہے سوشل میڈیا رولز کے ساتھ اسی طریقے سے فرسٹ کلاؤڈ پالیسی ڈیفینیٹلی پاس ہو گیا. اس کے ساتھ نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی, اگین اٹ واز پینڈنگ since last many years, since last decades, but again during my tenure اس کو بھی ہم نے اپروو کرایا ہے. اور اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا سینسیٹیو چیز ہے, وہ ہے پرسنل ڈاٹا پروٹیکشن بل. یہ ہم نے ان پرنسپل کیبنٹ سے اپروو کرایا ہے, لیکن ہم اس پر کام جاری ہے. اور اس میں پھر اگین آپ کو سن کے اچھا لگے گا کہ ہم نے جمہوری طریقہ کار اپنایا. جو تمام چیزیں جو انیشیل ہم نے ڈرافٹ کیا تھا اسے ایم او آئی ٹی کے ویب سائٹ پہ ڈالا. نیشنل انٹرنیشنل لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس پہ ترمیم کریں, اپنا سجیشن دیں. نیشنل لیول پہ پی ٹی اے پلس مختلف بینکس, منسٹر آف فارن افیئر, منسٹر آف ہیومن رائٹس, انہوں نے اپنے سجیشن دیے. جیز نے سجیشن دیا ہمیں. انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہوا, یورپین یونین بھی شامل ہوئی, فیس بک والے بھی آئے اس کے اوپر, یہ چیمبر آف کامرس والے بھی آئے, انہوں نے بھی اپنے سجیشن دیا. ہم نے ان میں سے کچھ پوائنٹ کو اس میں شامل کیا, اور ابھی ہم نے انیشیل کیبنٹ سے اپروو کرایا ہے. لیکن یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہم اسے کیا کریں گے, ہم اسے اسمبلی میں لے کے جائیں گے, اور اسمبلی میں جب پاس ہو جائے گا پھر یہ ایکٹ کا حصہ بنے گا. لیکن ہم نے اس میں کیا پرسنل ڈاٹا پروٹیکشن بل میں 2 چیزیں ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کی. نمبر 1, نو کمپرومائز آن نیشنل سیکورٹی, اور نمبر 2, ہر صورت میں میک شیور کر رہے ہیں کہ یہ بزنس فرینڈلی ہو. اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جو میری بزنس کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے, جو میری آئی ٹی انڈسٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بینیفٹ جائے. اس کے اوپر ہم نے 2 چیزیں سامنے رکھ کر اس کو آگے بڑھ رہے ہیں. یقیناً میرا خیال ہے کہ اس میں بھی بہتری آئے گی. جس طرح بڑا اچھی گفتگو میرا خیال ہے کہ فرحان نے کیا, اور فرحان نے جو ہواوے کے حوالے سے چیزیں بتائی ہیں زبردست. وہ دیکھ کے لگ رہا تھا کہ چیزیں ہواوے نمبر 1 کمپنی امنگ دی ٹاپ موسٹ کمپنی میں شمار ہوتا ہے, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ 170 کنٹری میں موجود ہیں. اسی طریقے سب سے اچھی بات جو امپریسو تھی کہ 53% یعنی لگ بھگ $20 بلین آپ نے بتایا کہ R&D کے اوپر آپ کی امپلائز پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو ہم ترقی اسی وقت کریں گے جب ریسرچ اینڈ انوویشن پہ ہوگا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام ہوگا. اگین اٹس اے ونڈرفل تھنگ. فرحان, آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور ورلڈ میں شاید آپ نے یہی بتایا کہ نمبر 5 پوزیشن آپ کی ہے. تو اگین اٹس اے ونڈرفل تھنگ. ہماری خواہش ہے کہ آپ نمبر 1 پوزیشن پر آئے. عثمان ناصر پی سیٹ, زبردست ہمارا ینگ آدمی ہے, ینگ بچہ بول کے, اور جس جان فشانی کے ساتھ, جس حوصلہ اور ہمت کے ساتھ کام کرتا ہے, ان کی پوری ٹیم زبردست خراج تحسین کی مستحق ہے. مجھے یاد ہے, سہیل بھائی کو شاید اچھا نہ لگے کہ میں کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی جو بھی طریقہ کار ہے کہ جب پی سیب کا ایم ڈی اپائنٹ ہوتا ہے تو کیبنٹ سے اپروول لینی پڑتی ہے تمام انٹرویو مکمل کرنے کے بعد. جب ہم کیبنٹ میں اپروول پہ گئے تو یقین جانے سے بھی اس ایک اپائنٹمنٹ پہ تقریباً 25 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک بحث ہوتی رہی. اور ہماری ایک ٹیم تھی, جیسے میں نے کہا ہاکس ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم ہمیشہ میں اور سیکرٹری صاحب ہمیشہ ایک پلان بنا کے جاتے ہیں کہ ٹیکنیکل سوالات کا جواب یہ دیں گے, اور اگر کہیں پولیٹیکل چیز ہوگی تو میرا کام ہے لگنا. اور فائنلی بڑے مشکل سے آخر اس کی اپروول کرائی.
اور اسی طرح ہمارے ممبر آئی ٹی بیٹھا ہوا ہے، جنید ممبر لا بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری ٹیم ہے الحمدللہ. اور یہ تمام لوگوں کو ہم نے کیا کیا ہے، کوئی سڈنی سے آیا ہے، کوئی بحرین سے آیا ہے، اور کوئی میرا خیال الگ الگ جگہ سے لے کر آیا. اور ہم نے کیا کیا کہ ٹوٹل فیصلہ میرٹ پہ کیا. میں نے ہمیشہ جہاں ہرا سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے تمام فیصلے پیورلی آن میرٹ کیا ہے، اور آج اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے. آج جب عثمان بتا رہا تھا کہ 40 ایس ٹی پی آپ نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں خاص کر سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر آف سٹی میں کر رہے ہیں، اٹس اے ونڈرفل تھنگ. آپ نے مثال دی گلگت کی، زبردست. وہاں پہ بھی جب ہم پہلا میرا خیال ہے کہ انکیوبیشن سینٹر بنانے جا رہے تو بہت سارے مشکلات تھیں. ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ غالباً میں جا کے اوپننگ کروں گا، پرائم منسٹر صاحب اوپننگ کریں گے، لیکن اگین ممبر لا اس پہ ہنسے گا کہ بھائی لوگ پہلے جا کے اس کے افتتاح کر گئے. لیکن اینی وے کوئی ایشو نہیں، ہمیں تو کام کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور آج اس جو انکیوبیشن سینٹر ہے، مجھے اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ خواتین وہاں پہ کام کر رہی، میری بچیاں وہاں پہ کام کر رہی ہیں. دیٹس اے ونڈرفل تھنگ. سیول راجپوت نے بڑی اچھی بات کی، اور جو میری پارٹی ایم کیو ایم اس کا بھی بالکل جیسے کہتے ہیں کہ اس کے منشور میں شامل ہے. وہ کیا ہے؟ امپاورمنٹ آف وومن، خواتین کو بااختیار بنانا. ہم ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ، ہر منسٹری میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں. بیٹا مجھے پانی دے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ امپاورمنٹ آف وومن ہو. اور پھر اگر ہمارے جلسوں میں بھی آپ دیکھتی ہوں گی، لاکھ کا مجمع ہوگا، دو خواتین بھی درمیان سے گزر جائیں گی تو لوگ دونوں طرف الگ ہو جاتے ہیں. تو ہمارا بالکل اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانا، خواتین کو آگے لے کے جانا، اور ہر منسٹری میں ان کو لے کر آنا. اس پہ ہم بالکل کام کر رہے ہیں، اور ہماری منسٹری اس کے اوپر کوئی کمپرومائز بھی نہیں کر رہی ہے. اچھی بات کیا تھی، اچھی بات کیا تھی کہ جب میں این آئی سی کراچی میں گیا، این آئی سی پشاور میں گیا، این آئی سی اسلام آباد میں گیا نیشنل انکیوبیشن سینٹر پہ، تو کراچی میں مجھے 24% بچے نظر آئے. لیکن جب میں بس ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ، جب میں پشاور میں گیا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ وہاں پہ 33% بچیاں وہاں موجود تھیں، اور وہ اسٹارٹ اپ کے لیے کام کر رہی تھی. ہم نے ٹارگیٹ کیا سیٹ کیا؟ جب میں این ای ڈی میں گیا، این آئی سی میں، وہاں پہ بھی کہا کہ آپ اسے بتدریج بڑھائیں، سلولی اینڈ سلولی 50% پہ لے کے جائیں. پشاور میں بھی یہ بات کی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسلام آباد میں بھی یہ بات کی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ پہلے ہم صرف 5 این آئی سی کام کرتے تھے پورے پاکستان میں، اب پچھلے 1 سال میں ہم نے 2 کا اضافہ کیا، ایک حیدرآباد میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر اور ایک فیصل آباد میں. تو چیزوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے لے کے چلا جا رہا ہے تاکہ نئے بچے اسٹارٹ اپ بھی اس میں حاصل ہو سکے. اور ٹارگیٹ کیا ہمارا؟ ٹارگیٹ ہے سیکنڈ ٹیئر آف دا سٹی اور دا تھرڈ ٹیئر آف دا سٹی بھی. کیونکہ جب ہم کراچی دیکھتے، لاہور دیکھتے، پشاور دیکھتے تو بہتری ہے، بٹ جب چھوٹے شہروں میں دیکھتے تو پرابلم نظر آتا ہے. تو میری ذمہ داری میں شامل ہے کہ بلا تفریق، رنگ و نسل، ارسپیکٹو آف ریس، ریلیجن اینڈ پولیٹیکل ایفیلیشن، پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے، تمام قومیتوں کے لیے، تمام شہریوں کے لیے کام کرنا. اینڈ دیٹس واٹ منسٹر آف آئی ٹی از ڈوئنگ. تمام لوگ باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اپنے اپنے موبائل فون بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی ہال میں بیٹھے ہوئے 2 منٹ کے لیے اگر براڈ بینڈ کی کنیکٹیوٹی، یہ 3G 4G کی کنیکٹیوٹی بند ہو جائے تو ہم مجھ سمیت سب کی ہارٹ بیٹنگ تیز ہونا شروع ہو جائے گی. تو کنیکٹیوٹی دینا بھی منسٹری آف آئی ٹی کی ذمہ داری میں شامل تھی. یہ تمام چیزیں جو فرحان نے بھی بتایا اور جنید نے بھی بتائی کہ ہم تیزی سے ترقی کی طرف جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں کنیکٹیڈ ہے کنیکٹیوٹی کے ساتھ. کہ براڈ بینڈ کی فیسلٹیز ہوگی، 3G 4G چل رہا ہوگا تو آپ تیزی سے ترقی کر رہے ہوں گے. ای گورننس، ای اسکولنگ، ای بینکنگ، تمام چیزیں اس کے ساتھ منسلک. وزارت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا کام ہم نے کنیکٹیوٹی پہ دیا. آج آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ پچھلے 3 سال کے اندر میرا خیال ہے 3 دن پہلے آپ نے بورڈ کی میٹنگ بھی چیئر کی ہے، اس میں بھی 8 ارب کا اضافہ کیا. تو لگ بھگ پہلے 49 بلین تھا، اب لگ بھگ 57 بلین 3 سال میں فقط دی کنیکٹیوٹی ہم خرچ کر رہے ہیں. اور ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ سیکنڈ ٹیئر آف دا سٹی، تھرڈ ٹیئر آف دا سٹی، انسرو اینڈ انڈر سرو ایریاز، یعنی پاکستان کے and giving us the opportunity to talk to the industry about this policy and the future way forward for cloud services in the country.
Let me begin with what is the fundamental problem we are facing as a government in this country. And that is the economic issues we grapple with. Pakistan, in its 74 years of history, has seen cycles of economic growth, like we were growing maybe 6%, 5% of the GDP, but that never sustained. So that cycles of boom were followed by the cycles of bust. And this leads us to think, and these cycles, by the way, are now getting shorter and shorter. Previously, it used to be boom for maybe 5 years, and then bust period for 2 years, then another boom. But now we are seeing booms for 2 years because we have seen economic growth of over 5% of GDP, and now we are seeing that we are again facing twin deficits. Both the fiscal deficit and the current account deficit are again become challenging. So if we ponder that why it's happening and why it's happening so consistently, we see that Pakistan's graduation from an agrarian economy to the industrial economy was very slow. The structural transformation which was required to graduate us from agri economy to the industrial economy, in the 60s, it was at a good trajectory, but later in 70s and 80s, we lost track. So if you look at our counterparts like China and Korea, which were not even at our level in 60s, graduated very fast towards industrial economies, and we didn't manage that. Now, the world is moving very fast towards another transformation from industrial to knowledge-based economy. And again,